बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साहने सियालकोट में जहाँ भाग होने वाले श्रीलंकन की बॉडी आज अपने वतन को रवाना हो चुकी है और ये अब कोई लफ्ज़ी चीज़ नहीं है। वाक़तन पूरी कौम, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो आर्मी चीफ़ हैं, चाहे सियासतदान हैं, चाहे आम सिविल सोसाइटी के बाकी लोग हैं, सब की शर्म से झुके हुए हैं। झुकने भी चाहिए, साहने ऐसा है। एक बात मैं मेरा ख्याल में तकरार के साथ आज दोबारा ज़रूर कहूँगा कि ये सानिया जो है, ये सिर्फ़ हमारी जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, जो कानून की अमलदारी है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसको बरहना कर गया है। ये मैं बार बार कहूँगा। इसने जो पहले से आश्कार जो चीज़ थी उसको मज़ीद आश्कार कर दिया है। उसका एक और शाखसाना आज लाहौर के अंदर बड़ा ही दिलचस्प वाक़या। अभी कोई 2 घंटे पहले पुलिस वैन जो कैदियों को लेके आती थी कोट लखपत जेल से कचहरी में, तो वहाँ से जो वैन में जो कैदी थे पुलिस को मामू बनाकर भाग गए। अब स्टोरी बड़ी दिलचस्प है कि जैसे ही वो खड़ी हुई तो ये होता ही है कि बख्शी खाना के अंदर कैदी आते हैं, फिर वहाँ से मुख्तलिफ अदालतों को पेश किया जाता है। तो भी बख्शी खाना के बाहर वैन जब खड़ी हुई है तो कैदियों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। बकौल पुलिस की बड़ी संजीदा लड़ाई थी। अब जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा। तो मेरा अंदाज़ा है कि वो उन्होंने जाली झूठी लड़ाई की होगी। वो जैसे उनको छुड़ाने के लिए गए तो 11 कैदी, जो पहले से तय होगा प्रोग्राम कि किन 11 कैदियों ने भागना है। आप पता नहीं कितने एक संगीन जराइम के हैं, कोई टेररिस्ट कोड का कैदी है, कोई मज़ीद किसी संगीन जुर्म का कैदी है, ये नहीं पता। बरा वो मामू बना के भाग गया। PDM का सबराई इजलास भी आज इस्लामाबाद में होना है और स्टीयरिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन हैं जो कल उन्होंने दी हैं, तो पता नहीं वो क्या रिकमेंडेशन है। मुझे तो हकीकत ये समझ नहीं आती कि कितनी एक कन्फ्यूजन होना चाहिए कि जो कुछ रिकमेंडेशन दी उसके मुताबिक अमल दरामद हो भी गया तो वो एक फुसफुसा ही होगा। मसलन उसके अंदर ये मार्च भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे और फिर वही बात कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी है और हुकूमत गिराने का ऑप्शन भी है। इस्तीफ़ों का ऑप्शन, हुकूमत गिराने का ऑप्शन एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। मसलन अगर हुकूमत गिरानी है तो फिर तो ज़ाहिर है कि आपको इस्तीफ़े नहीं देने होंगे अगर असम्बली के अंदर से, और अगर अपने इस्तीफ़ों के ऊपर यकसुई आ गई है तो फिर हुकूमत गिराने का तस्वर इसलिए ख़त्म है कि जब आप इस्तीफ़े दे देंगे तो बाद में एक नया निज़ाम चल पड़ेगा कि आया नए इलेक्शन होंगे तो उसको कैसे रोका जाएगा। एक बिल्कुल नई सूरत हाल होगी। मैं कहता हूँ वो भी एक बुरहान होगा। उस बुरहान से हुकूमत नाबर्दस्मा हो सकेगी या नहीं हो सकेगी ये तो बात की बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो बुरहान जो है आसानी से निपटा नहीं जाएगा। वो हुकूमत के लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन ये इसलिए दूर की कौड़ी है कि मैं अब इस सिलसिले में कम से कम PDM का जो क़यादत है उसके अंदर एक चीज़ रासिख है कि उन्हें इस्तीफ़े नहीं देने। अब नहीं देने तो करना क्या चाहते हैं। PDM एक अजीब व गरीब सूरत हाल का दो चार है और उसकी वजह मुस्लिम नून की अपनी सियासत है। जैसे मैं कई दफ़ा बयान कर चुका कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई एक सियासत है जो मुस्लिम लीग का कम से कम 1 दर्जन लीडर है जो तेज़ी से अपने हम ख्याल ढूंढ रहा है और वो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में है, जिनका बयानिया ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट से बना के और इस हुकूमत को गिराया जाए। और एक बयानिया वो है जो नवाज शरीफ साहब दे चुके हैं। आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब जब जो बर्खास्तगी के बाद पहली दफ़ा लाहौर आ रहे थे वो मोटरवे से आ रहे थे और ये फैसला मुस्लिम नून की सारी क़यादत ने 250-300 बंदे जिसमें सारे पार्लियामेंटेरियन शामिल थे उन्होंने किया था। ये तो बाद में उनका जिसको कहना चाहिए कि जिस मीटिंग में तब्दीली हुई उसमें इत्तफाक से वो चूँकि मीडिया के साथ मीटिंग हो रही थी उसमें तब्दीली आई कि मोटरवे की बजाय GT रोड पे आएंगे, जहाँ उन्होंने फिर एक बयानिया दिया कि वोट को इज़्ज़त दें और एक नया मुस्लिम नून जो है उसके बाद इलेक्शन भी उसी बयानिए पे लड़ा और उसी बयानिए पे सियासत कर रहे हैं। 2017 से लेके आज तक कुछ कमोपेश 4-5 साल हो गए। ये खाकसार भी वहाँ बैठा था
اور مجھے یاد ہے کہ اس کے اوپر بڑی لہدیں ہوئی اور بس ظاہر ہے بلکہ آغاز ہی چونکہ میرے سے ہوا تو میاں صاحب کو یہی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ جی ٹی روڈ سے جائیں وگرنہ یہ سیل حاصل ہوگی اور آپ بالکل اپنی سیاست جو ہے دم توڑ جائے گی. سیاست بہرحال جان پڑ گئی. اب اس بیانیے کے ساتھ مسلم لیگ نے جب سیاست کی تو اس بیانیے نے تو ووٹ کو عزت عمران خان صاحب نے نہیں دینی تھی. ووٹ کی عزت کی پامالی عمران خان صاحب نے نہیں کی تھی. اور پھر بات جو کل بھی میں نے کی ہے پرسوں بھی کی ہے کہ ایک آپ کا میں تعین کرنا ہوتا ہے کہ سیاست میں آپ کا فریق مخالف کون ہے. اتفاق سے مسلم نون کا جو فریق مخالف ہے وہ وردی میں ہے اور اسی کے تحت ہی ساری جے ٹی بنی, اسی کے تحت ہی سارے الزامات انہیں پہ لگے ہیں. میاں صاحب نے خود جب گجرانوالہ کے اندر 2020 میں تقریر کی تو انہوں نے یہی بتایا کہ جی عمران خان جو ہے ایک ثانوی کردار ہے, مرکزی کردار جو ہے انہوں نے دو ہی بتایا, انہوں نے نام بھی لے لیے. ایک انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کا نام دیا. میاں صاحب کی تقریر کو مین میڈیا میں بین تھی لیکن ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ میاں صاحب نے کیا کہا اور کن کے نام لیے. اور وہ پھر مسلم لیگ نون کے ہر ورکر, ہر ووٹر, ہر سپورٹر کی زبان پہ کراچی سے لے کے چترال تک, میاں والی کے دور دراز علاقوں تک, ہر جگہ پہ لوگوں کی زبان پہ آ گیا. اب ان حالات میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک طبیعت ہے, ان کا ایک مزاج ہے, ان کی ایک جو جس کو کہنا چاہیے کہ سیاست کا تو انداز نہیں ہوتا لیکن بہرحال ان کی تربیت چونکہ ایک بزنس مین کی حیثیت سے ہوئی ہے اور اچھے مینیجر ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مفاہمت معاملہ فہمی اور یہاں سے ٹکراؤ. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کیسز کی تاب نہ لا رہے ہوں. کیسز تو میاں صاحب تو ان سے زیادہ سخت بنے, میاں صاحب تو سزا یافتہ ہے لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ 13 جولائی 2018 کو بیٹی کے ساتھ آ گئے تھے. 10 سال جمع 1 سال میاں صاحب کو سزا ہوئی تھی اور بیٹی کو 7 سال جمع 1 سال مریم نواز صاحبہ کو سزا ہوئی تھی. چنانچہ میاں صاحب نے بھی ان ساری چیزوں کو بھگتا اور نپٹا اور پھر ہم ٹھوک کے سینہ تان کے آ گئے. شہباز شریف صاحب کے جو حامی ہیں وہ کچھ اور بھی ہیں. خواجہ آصف صاحب ہیں, اب پتہ نہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے آرمی چیف سے کال کرائی تھی جیسے ان کا الیکشن تبدیل ہوا تھا, اس وجہ سے وہ ان کے چونکہ ممدوع بن گئے ہیں یا ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں ان کی وجہ سے کوئی کمزوری ہے. اور بھی 2 4 5 بندے ایسے نظر آئیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس حکومت کا مقابلہ کرنا مطلب ہے یا فوج کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں. یہ باتیں ساری پہ جگہ درست, لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے وہ چند لوگوں کی یا مسلم نون کی سیاست چند لوگوں کی محتاج نہیں ہو سکتی. مسلم نون کا ورکر جو ہے بڑا ڈیمورلائزڈ ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ ورکر جو نہیں ہی نکلے, ایک تو ظاہر ہے کہ بے رنگ الیکشن تھا, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ مت بھولیں کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں چھپنی چاہیے کہ مسلم نون کے ورکر جو ہیں وہ تھوڑے ڈیمورلائزڈ ہی ہیں. اور جو اس وقت مسلم نون کی جو قیادت جو کہ قانونی قیادت ہے شہباز شریف صاحب کی, اور نواز شریف صاحب کو رہبر رہنما ہیں لیکن سامنے تو شہباز شریف صاحب نے جانا ہوتا ہے, ان کی سیاست کا انحصار عوام پہ نہیں ہے. وہ عوام ان کو چاہیے ہوں گی جب ووٹس ہوں گے اور پھر وہ الیکٹیبل اور سب ملا کے اور پھر عوام کو کہیں گے آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ یا عمران خان یا ہم, تو ہو سکتا ہے ان کو قبول کر لیا جائے. یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا عجیب وتیرہ ڈھونڈنا ہوا ہے کہ بجائے اپنی کو مثبت سیاست بتانے کے دوسری پارٹی کے سامنے جب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دینا تو یا میں گھر بیٹھ جاؤں یا میں مسلم نون کو دے دوں, اور مسلم نون کو نہیں دینا تو یا میں گھر بیٹھ جاؤں یا عمران خان صاحب کو دے دوں. یعنی کہ اپنے ان کا جو گن ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ایک کور گروپ ان کے اندر اپنا بن سکے جو میجورٹی میں ہوں. بہرحال اب اس ساری صورتحال میں مسلم نون جو ہے جو بیانیاں دینا چاہ رہی ہے, جس طرح چاہ رہی ہے, اس میں تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ فہمی کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہے. چنانچہ ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے کل جو اقدامات ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, اور آج شاید ان کو سربراہی اجلاس انڈورس کر دیں, کیونکہ جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو ابھی تک اجلاس شروع نہیں ہوا, تو جب اجلاس شروع ہوگا تو اس کے اندر مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ وہی چیزیں انڈورس کر دیں گی. میری بات ذہن میں رکھیں, لکھ لیں کہ جو مرضی کر لیں سے یہ حاصل ہوگی. اس کی وجوہات 2-3 ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اپنا جو کہتے ہیں نا کہ ٹرین مس کر گئی ہے احتجاج کی. 2019 کے اندر جب فضل الرحمان صاحب نے نکالا تھا, لانگ مارچ کے نکلے تھے,
تو وہ ٹائم تھا کہ مسلم لیگ نون کو شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. اچھا اس کی ایک اور بھی جہت تھی کہ مسلم نون میں جب کہ وہ شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوئی تو مسلم نون کے اپنا ورکر جو ہے، اور یہ بات سوشل میڈیا پہ ان ورکرز کے عام نامی گرامی ورکرز جو تھے اپنی لیڈرشپ کو گالیاں دے رہے تھے. یہ بات نواز شریف صاحب کے بھی نوٹس میں ہے، میری اپنی بات ایک ہوئی ہے قیادت سے، اور سب کے ذہن میں یہ ہے کہ جی یہ گالیاں میں نکلی تھی کہ ہم نے فضل الرحمان کا ساتھ کیوں نہیں دیا جب وہ اکتوبر 2019 میں نکلے. یہ کہہ رہے تھے دسمبر میں نکلیں گے، ظاہر ہے کیونکہ نومبر میں باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہونی تھی، اور پیوس بادی فرما رہی تھی کہ مارچ میں نکلیں گے کیونکہ 29 نومبر کو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہونی تھی. اس میں تو انہوں نے سارا اکٹھا ووٹ دینا تھا. شاہد خاقان عباسی نے تو اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا کہ یہ اب کیوں کر رہے ہو 12 لینی میں، اور انہوں نے سب ووٹ پارٹی ڈسپلن میں دیا. انہوں نے وہ کارنامہ دیا کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے اکٹھا ووٹ دے دیا. کیوں دیا؟ اس سے سوال کا جواب ان کا پبلک کے لیے نہیں ہے. یہی کہیں گے جی کہ ہم لڑ نہیں سکتے، بھئی آپ ماڑے ہو تو بھی سیاست نہ کرو، گھر بیٹھ جاؤ، کوئی مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو چکے. چلو خیر اینی وے، میں آج بھی میں مسلم لیگ کے ایک قائد کے ساتھ بیٹھا تھا، انہی کے ساتھ صبح گپ شپ لگ رہی تھی، تو وہ بالکل ایک ذہن کے اندر یہی ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے لڑ کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب یہ ایک نیا پیراڈائم ہے، اگر یہ تھا تو پھر نواز شریف صاحب کو سمجھا دیتے کہ جب وہ نکلے تھے 2017 میں ووٹ کو عزت دے کے نام پہ، اور 2018 میں الیکشن لڑا تھا، وہاں سے نکلے، چلو 2020 آ گئے. اچھا اس میں میں ایک بات بتا دوں کہ میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں تھا، نہ 2019 میں، نہ 2020 میں، نہ 2021 میں، نہ 2022 میں ہوں، نہ 2023 میں ہوں کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا جائے. حقیقت ہے کہ 2018 سے میں نے اپنے جب یہ اقتدار میں نہیں آئے تھے تو میں نے دعا مانگی تھی، اللہ میاں ایک دم اقتدار میں آئے، اور میں نے اسے بہت پہلے لکھا تھا کہ عمران میں اقتدار میں آنا اس سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کو سزا نہیں مل سکتی. میں دوبارہ دہراتا ہوں، عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنا اور اس میں رہنا اس سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کو سزا نہیں مل سکتی. اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی حف جانا ہے یا بے ہوش ہونا تھا یا اس کا دم گھٹنا تھا تو عمران خان صاحب اقتدار نے گھٹنا تھا، کیونکہ یہ ان کے گھر کے اندر انہوں نے ہوم گرون چیز تھی. یہ وہ حکومت نہیں تھی جس سے یہ تعاون مانگ رہے تھے باہر سے، نواز شریف صاحب یا بے نظیر صاحبہ یا زرداری صاحب. یہ وہ حکومت تھی جو ان کی اپنی تھی. نہ محمد بن سلمان سعودی عرب والے نے مانا ہے، نہ ٹرمپ نے مانا ہے کہ یہ حکومت فرق ہے. دونوں نے سب کا یہی خیال ہے کہ یہ حکومت فوج کی اپنی حکومت ہے، بلکہ فوج اقتدار میں ہے. اس کو آج تک اسی طرح لیا گیا ہے. پوری دنیا اس لیے سمجھتے پاکستان کے اندر بہت سے مسائل اس لیے ہیں کہ حکومت اور فوج پھر ایک ہو گئے ہیں، ان کو ہر بات ماننی پڑتی ہے. اب جب یہ تو میرا موقف ہے کہ عمران خان کو رہنا چاہیے. اب یہ عمران خان کو جب ہٹائیں گے، عمران خان نہیں ہٹے گا تو ظاہر سبکی ہوگی، ان کی سیاست کمزور ہوگی. عمران خان صاحب کی سیاست میں طاقت آئے گی. عمران صاحب کے ساتھ جو ساتھی ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کا ایک حوصلہ بلند ہوگا. اس فطری سی بات ہے. جو جہاں ناکام، یہ نہ سوچیں کہ ان کا ورکر ناراض ہو جاتا ہے. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ورکر جو ہے اور سپورٹر جو ہے وہ انٹیکٹ رہے اور موٹیویٹڈ رہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ورکر سپورٹر کا تھوڑا حصہ جو ہے وہ ڈیمورلائز ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو مخالف فریق ہے اس کا ورکر جو ہے وہ اپ چارج جو اپ بیٹ اور موٹیویٹڈ ہے. تو اس میں اگر آپ کے کسی ایکٹ سے طریقے سے آپ کو ورکر موٹیویٹڈ رہتا ہے، اپ چارج رہتا ہے، اپ بیٹ رہتا ہے، عمران خان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان آپ کا اس طریقے سے ہے. اگر وہ آپ ایسا اقدام کرتے ہیں جس سے طریقے سے آپ کو ورکر ڈیمورلائز ہوتا ہے، نہ بھی ٹوٹے، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. چنانچہ جتنے آپ نے کارروائیاں کی، جتنے آپ نے آگے بڑھے، اس سے آپ کو سیاسی طور پہ اگر ایک قدم آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ 2 قدم پیچھے پھسل گئے، حالانکہ پھسلے بھی ہیں، تو اگر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے تو یہ بھی آپ کی کامیابی نہیں ہے. اور ایسی حکومت کے جس کا ستیہ ناس ہے، جو کرپشن میں اپنے مثال آپ قائم کر چکی ہے. اب تو عمران خان صاحب کے قریبی دوست بھی میرے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ہکلاتے ہیں، باوجود ہے کہ عمران خان صاحب کو دل و جان سے ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیس نہیں ہے. چیزیں یہاں ہو چکی ہیں. پنجاب گورنمنٹ کی کرپشن کے داستان رقم ہو رہی ہیں، مرکزی حکومت کی کرپشن کی داستان رقم ہو چکی ہیں. سارا دن ٹی وی باجا بج رہا ہے. اس صورت میں جب کہ آپ چیزوں کے بارے میں کچھ سٹینڈ لیں گے، کوئی فرض کیا آپ نکلتے ہو اور اس امید پہ نکلتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا کبھی نہ کبھی ساتھ ہوگا اور ہم اندرون خانہ اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کا پلٹ دیں گے. میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں.
ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ نہیں تو لانگ عرصے کے لیز آف لائف مل جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس عمران خان صاحب کے بعد جو حکومت آئے گی وہ کچھ نہیں کر پائے گی. یہ لکھ لیں اور نوٹ کر کے کہیں پہ اس وی لا کی تاریخ جو ہے میں اب کہوں گا اپنے بچوں کو کہ وی لا کی تاریخ میں لگا دیا کریں, تاکہ پہلے تو لگتی تھی, اب پچھلے کوئی عرصے سے یہ نہیں لگا رہے, تو ان کو وی لا کی تاریخ لگا دیا کریں. اور اس تاریخ کا یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اگر اس کو مکمل جان چھڑانی ہے تو 2023 تک ہو, لیکن 2023 میں اگر انہوں نے اس طرح پورا کیا کہ آپ اس کو ہٹانا چاہتے وہ نہیں ہٹتا تو اگین تو چنانچہ آپ پی ڈی ایم ایک فکس میں ہے کہ وہ ایک پالیسی دے بیٹھی ہے پچھلے 2-3 سال سے کہ ہم نے اس حکومت کو ہٹانا ہے, ہم نے اسمبلی سے استعفے دینے ہیں. اندر سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں ہٹانا, فرض کیا یا نہیں ہٹتی, اور اندر سے وہ سمجھتے ہیں ہم نے استعفے نہیں دینے یا نہیں دیے جا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی یہ کیفیت ہے, 2 بیانیاں لے کے آپ خیال ہے کہ لوگوں کو لے کے چلیں گے کہ جی نواز شریف صاحب کا بیانیہ ایک ہے, شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ایک ہے, پی ڈی ایم کے اندر شہباز شریف صاحب ایک مال بیچ رہے ہیں, نواز شریف صاحب دوسرا مال بیچ رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہے, اس کے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ایک کوشچن تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں پیپلز پارٹی کو دھکے دے کے نکالا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہنا استعفے نہیں دیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھیں گے, عمران خان کے خلاف تحریک چلائیں گے. تو کیا حرج تھا؟ آپ ادھر استعفے دے بھی دیتے اور میں کہتا ہوں عمران خان کی حکومت ہلکان بھی ہو جاتی, جس کے لیے سارے ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تحریک چلی ہے تو اس کے منطقی انجام میں پہنچا جائے تاکہ نقصان نہ پہنچے. وہ تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے کہ آپ لوگوں کی بھی نالائکی یا اسٹریٹجی کے اندر جو حکمت عملی ہے اس میں سکم تھے تو ناکام ہو گئی. تو اب آج پی ڈی ایم جو ہے تحریک انصاف زیادہ دوراہے پہ ہے, کہ مانے یا نہ مانے, اپنے جس کو کہنا چاہیے کہ چیز کو ریوائز کریں یا نہ کریں, ان کے پاس جو کچھ یہ کہہ چکے ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو نقصان میں, آگے بڑھتے ہیں تو نقصان میں. اور پھر آخری جو بہت بڑا کرائسس ہے مسلم نون کا, جو کل میں کہہ چکا ہوں, وہ ہے قیادت کا. قیادت میں یکسوئی نہیں ہے. یہ بتا دیں کہ مسلم نون کا قائد کون ہے؟ ظاہر شہباز شریف صاحب ہیں, ہونا بھی چاہیے. آیا وہ مسلم نون کے ورکرز کو قیادت کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے. اگر غلط فہمی ہے تو نکال لیں, اپنے آپ کو طفل تسلیاں دینے کا میں نہیں سمجھتا ہوں, جو مرضی کر لیں, نکل کے دیکھ لیں. میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بفر سے محال, جو میری فیلڈ نہیں ہے سیاست, لیکن میں کہ میاں چنو یا میاں والے یا کسی علاقے سے جب الیکشن لڑتا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ مجھے شہباز شریف صاحب آئیں؟ نہیں, میں کہوں گا مجھے مریم نواز بھیجیں, کیونکہ کراؤڈ مریم نواز نے نکلا, کراؤڈ نے مجھے ووٹ دینے ہیں. اندر جو تناؤ ہے وہ آج بھی موجود ہے. 2018 میں جس دن حلف اٹھایا عمران خان نے 19 اگست 2018 کو, تب سے موجود ہے. جہتیں بدلی گئی ہیں, پہلے آرام سے ہوتا ہے اور پھر اس میں سنجیدہ بھی ہوا کئی دفعہ, پھر پیچھے ہٹے, پھر آگے بڑھے. عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ بھی بہت اس معاملے میں بہت تیز ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ جی اب ہماری ایک میرج آف کنوینئنس ہے, پہلے بھی تھی اب زیادہ ہے, اور ان کی موجودگی میں چلو ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کو وہ یہ بالکل گارنٹی دے دیں اور گارنٹر ڈال دے سعودی عرب کو یا امریکہ کو. جو اب تو آپ نے سعودی عرب کو پاکستان لکھ کے دے دیا, $3 ارب دینے کے بعد آپ کے ملک کے اندر عمل دخل دینے کا مجاز ہے. امریکہ ویسے ہی ہمارا گاڈ فادر ہے. تو اسی موجودگی میں اگر وہاں پہ عمران خان نے ایک گارنٹی دے دی کہ میں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دوں گا, تو باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب سے کوئی دوش نہیں ہے, کیونکہ اب انہوں نے ساری تبدیلیوں کے بعد ڈی جی ایم آئی بھی شاید تبدیل ہو جائے, نام بھی ہو جائے, تو یہ چاروں بڑے جو فوج کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پورے باجوہ صاحب کے مطابق کام کریں گے. عمران خان صاحب کے لیے وہاں سپیس نہیں ہے. باجوہ صاحب چاہیں گے تو پارلیمنٹ میں مشترکہ ووٹ بھی مل جائے گا, لیکن اس چانسز جو ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح چاہیے نہیں ہے. اس طرح ان کا نظام ہے, وہ چل رہا ہے, بزدار بھی چلتا رہے گا, عمران خان صاحب بھی چلتے رہیں گے. عمران خان صاحب کو اس طرح بزدار کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب انہوں نے اسی پہ اتفاق کیا ہوا ہے. تو پی ڈی ایم کے لیے جو ہے کیا راستہ ہوگا کہ آیا 2023 کا الیکشن جو ہے اگر وہ دوبارہ ریگ ہوا تو ٹکرانا تو پڑے گا اسٹیبلشمنٹ سے. وہ کوئی عمران خان صاحب نے تو ریگ کروانا نہیں ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہو یا دوسری ہو. تو سب کچھ کے باوجود عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے
جو ایک سخت جنگ یا اندر کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے، اس کے ساری حقیقت ہمیں موجود. عمران خان صاحب کی حکومت تباہ ہو گئی، ناکام ہو گئی، رول آف لا نہیں ہے، اکانومی تباہ ہے، سعودی عرب کے آگے ہم گروی ہیں، IMF کے آگے گروی ہیں، اسٹیٹ بینک گروی ہے. اس کے باوجود تکلیف دہ صورتحال نہیں کہ PDM جو ہے وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے. اس کی وجہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو، اپنے آپ کو پھرولو کہ ساری جو جائے گا کھرا اس خرابی کا PDM کے قائدین کے گھروں تک جائے گا. وما علینا الا البلاغ.